नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संडे प्रोग्राम होता है कानूनी मशवरे, तो पिछले एतवार भी बहुत पजीराई मिली, सवाल आए, जवाब दिए गए। मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया था। आज दोबारा मैं आपको फ़ोन नंबर अपना देता हूँ 0322613823। ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप मगरिब के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालात बताकर जवाब ले सकते हैं। आज हमारे पास कुछ सवालात हैं, लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि सवालात जो आप भेजते हैं वो वाज़ेह नहीं होते, जिसकी वजह से हमें भी तकलीफ़ होती है और आपको शायद उसका जवाब फिर वाज़ेह ना मिल पाए। दूसरी तरफ अदलिया के मुतल्लिक़ भी कोई लफ्ज़ लिखे जाते हैं, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। अदलिया की तौहीन अदालत जो है उसके खिलाफ भी फिर कार्रवाई हो सकती है। सवाल वो पूछें जो हल तलब मसला हो, वो पूछें। बाकी इस किस्म के कोई कमेंट्स या इस किस्म की बातें ना क्या करें। पहला सवाल है कि मुझे ससुराल ने मोटरसाइकिल गिफ्ट किया था, मगर साला साहब ने मुझसे मोटरसाइकिल छीन लिया है, तो क्या एक तोहफा वापस देकर वापस लिया जा सकता है? बहुत ही अहम सवाल है। तो मुख्तसरन जवाब तो ये है कि नहीं लिया जा सकता। अब आप देखें कि इसके 3 अनासर तरकीबी होते हैं: प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, पोजेशन। इजाब, कबूल, कब्ज़ा। ये तीनों मुकम्मल हो जाएं तो फिर कोई भी अपनी दी हुई चीज़ को वापस नहीं ले सकता। अगर उसने इस तरह जब छीनने वाली बात की है तो उसने फौजदारी जुर्म का इर्तिकाब किया है, आप उसके खिलाफ FIR कटवा सकते हैं। अगर कब्ज़ा ले लिया गया है उसका मोटरसाइकिल का, तो आप उसके खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं। तो जो चीज़ एक दफ़ा गिफ्ट कर दी जाए और ये 3 अनासर तरकीबी मुकम्मल हों, इजाब, कबूल और कब्ज़ा, इसके बाद दी हुई चीज़ जो है वो कोई भी शख्स वापस नहीं कर सकता। दूसरा सवाल है जनाब के बाप अपने बेटों के नाम मकान नहीं कर रहा, क्या करें? बाप 15 साल से मकान में रह भी नहीं रहा। अब सवाल आपने बड़ा मुबहम टाइप पूछा है। इससे तो ये लगता है कि अपने वालिद साहब से आपने ये मकान गालबन ख़रीदा था या पैसे भी अदा कर दिए थे, अब वो गुरेज़ा हैं कि आपके नाम ना करें। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आपके सवाल का मतलब ये है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, मालिक बाप है और आप से मकान में रहते हैं, तो आप चाहते हैं कि बाप आपके नाम कर दे। कैसे कर दे? कल अगर मेरा लेक्चर आपने सुना हो उससे पिछला मलकियत वाला, तो अगर कोई शख्स 3 चीज़ों का हक रखता है, यानी कब्जे का हक, इस्तेमाल का हक और उसको बेचने का हक, ये 3 हकूक़ उसके पास हों तो वो मालिक कहलाता है। तो बाप भी इसी तरह ये 3 चीज़ों का उस हिसाब से मालिक मुकम्मल है। तो आप ये किस तरह आप सवाल पूछ रहे हैं कि वो बाप नहीं कर रहा, यानी किस हैसियत से करे? अगर आप विरासत चाहते हैं तो बाप मरेगा तो ऑटोमेटिक आप मालिक बन जाएंगे। तो अब जो बात समझ आती है वो ये है, आपने अगला स्टेप तो पूछ ली है। पहला स्टेप ये है कि आपको लगता है कि अपने वालिद के ना खिदमत करते हैं और ना ही फर्माबरदारी करते हैं और चाहते हैं कि उसकी जदाद आ जाए। तो इस्लाम ने, क्योंकि कल को आपने बाप बनना है, पता नहीं बाप अब भी हैं या नहीं हैं, तो ये एक सिस्टम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है कि वालिद जब तक फौत नहीं होगा आप मालिक नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो चाहे तो हिब्बा, तमलीक, बे, बख्शीश, ये इस तरह करके आपके नाम कर सकता है अगर वो चाहे तो। इस तरह नहीं है कि कोई कानून हो। अब देखें, आप किसी बात में भी नाफरमानी लग रही है कि एक तरफ तो आप वालिद की खिदमत कर ही नहीं रहे, दूसरा कानून ढूंढ रहे हैं कि बाप को नीचा दिखा के और उसकी जायदाद अपने नाम करवा लें। तो कोई कानून बच्चे ऐसा नहीं है कि इस तरह आप सिर्फ, अब आप कहते हैं ना हम रह रहे हैं, अगर बाप चाहे तो आपके खिलाफ दावा कर सकता है कि मुझे कब्जा दिलवाओ, आपको वैसे भी निकलवा सकता है। या
وہ یہ دائر کر سکتا ہے دعویٰ کہ آپ اس کو کرایہ دو، اتنے عرصے سے رہ رہے ہو، اس کو کرایہ ادا کرو، تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ تو بات یہ ہے کہ سوالات پوچھنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کنڈکٹ اور کریکٹر کیسا ہے۔ قانون بھی آپ کی امداد نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کی امداد نہیں کرے گا۔ ہاں اگر فرما برداری سے آپ جھک جائیں، والد صاحب کے جوتے اٹھائیں، انہیں مساج کریں، ان کا سر دبائیں، ان کو کچھ خوش کریں، تو وہ اگر کر دیں، ہبہ تبلیغ وغیرہ بے جو بھی کرنا چاہے تو تب ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی قانون ابھی تک نہیں بنا کہ آپ اس رویے سے جا کے قانونی طور پر وہ جائیداد حاصل کر سکیں۔ اگلا کوشچن ہے جی کہ اگر اسکول ٹیچر کسی بچے کو سزا دیتا ہے تو اس کے لیے کون سے قانونی مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی اپنی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہو سکتی ہے کہ جب ایک رول بن گیا کہ جناب مار نہیں پیار، تو آپ نے اس کو سزا دی، کتنی سزا دی، کب دی، کس قسم کی سزا تھی، مارنا سے مراد نے کوئی ڈنڈا استعمال کیا ہے، آپ نے کوئی تھپڑ استعمال کیے ہیں، کوئی جرمانہ لگا دیے، کوئی سوال آپ کا کلیئر نہیں ہے، بالکل ابہام کا شکار ہے۔ تو اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوئی قسم کی سزا دی ہے تو آپ ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی، آپ کے پاس مس کنڈکٹ کا چارج لگا کے آپ کو فارغ کیا جا سکتا ہے نوکری سے۔ نیکسٹ جناب ہے، جس آدمی سے زمین خریدی وہ 8 ماہ بعد وفات پا گیا تو کیا بعد میں شفا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بات کسی بندے کے مرنے یا زندہ ہونے کی نہیں ہے، جس سے آپ نے زمین لی مکمل طور پر لے لی۔ شفا تو کرتا ہے آپ کا ہمسایہ، نمبر 1، نمبر 2 کوئی راستہ لگتا ہو، نمبر 3 کوئی پانی کا سورس ذریعہ ہے۔ یہ 3 اگر چیزیں ہیں تو شفا ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے لکھا ہے 8 ماہ، شفا کی میعاد ہوتی ہے 4 ماہ۔ 4 ماہ کے اندر آپ نے اگر انتقال کروایا ہے یا رجسٹری کروائی ہے یا قبضہ لیا ہے، ان 3 چیزوں میں سے جو بھی پہلے ہوگی وہاں سے میعاد شروع ہو جائے گی، جو جائیداد آپ نے خریدی ہے، تو اس کے 4 ماہ کے اندر شفا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں زار سوم بھرنا پڑتا ہے، مثلا اگر 9 لاکھ کی جائیداد ہے تو عدالت حکم دیتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر 3 لاکھ روپے جمع کرواؤ، تو 3 لاکھ روپے جمع کروائے گا اور وہ شفا جو ہے 4 مہینے کے اندر اگر ہے تو چل پڑے گا۔ لیکن آپ نے کیونکہ 8 ماہ لکھا ہے تو آپ کو مبارک ہو جی، وہ تو پیریڈ ہی گزر گیا، آپ کو جتنا شور مچا لے، کوئی مردہ زندہ ہو جائے یا زندہ مردہ ہو جائے، تو آپ کے خلاف پھر اب شفا نہیں ہو سکتا۔ امید ہے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ جناب ہے کہ لینڈ کے پوزیشن کے بارے میں بتائیں، زمین کا کوئی قبضہ کے متعلق سوال بہرحال مبہم ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید آپ کی کوئی زمین ہے اور کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ قبضہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ جناب سول پروسیجر کوڈ کے تحت آپ سوٹ فار پوزیشن کریں گے، یہ دفعہ 8 اسپیسیفک لیف ایکٹ کے تحت ہوگا۔ قیمت زیادہ ہے تو 2 لاکھ تک 15,000 روپے کورٹ فیس لگے گی، آپ وکیل انگیج کریں گے اور قبضے کا دعویٰ دائر کر دیں گے، تو عدالت بلائے گی مخالف پارٹی کو، وہ آئیں گے، اپنا جواب دعویٰ دیں گے، پھر سوالات وہ نکالے گی جسے ایشوز یا تنقیحات کہتے ہیں، اس کے بعد آپ کی شہادت آئے گی، پھر اس کی شہادت آئے گی، بحث ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا اگر آپ کر گئے پروو تو آپ کو قبضہ جو ہے آپ کے پلاٹ کا مل جائے گا۔ اگر قبضہ 6 مہینے ہوئے ہیں تو وہ پھر دفعہ 9 اگر اسپیشل ریلیف ایکٹ کے تحت، تو اب یہ بھی آپ نے نہیں بتایا کہ آپ مالک ہیں یا صرف قابض تھے۔ اگر آپ صرف قابض تھے اور کسی نے قبضہ چھین لیا تب بھی آپ دفعہ 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت وہ قبضہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے یہ آپ کو سول کورٹ میں جانا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ نیکسٹ ہے جی ہبہ پراپرٹی کے بارے میں بتائیں۔ ہبہ کو تخلیق بھی کہہ دیتے ہیں، ہبہ کو انگریزی میں گفٹ کہتے ہیں۔ اس کا قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شرعاً کسی چیز کو چیز دیتے ہیں تو وہ زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے۔
ہبا میں ابھی میں نے ایک سوال پہلے شروع میں بتایا تھا کہ ہبا کے جو ہیں وہ 3 انگریڈینٹس ہوتے ہیں، عناصر ترکیبی۔ نمبر 1 ایجاب، قبول اور قبضہ، پرپوزل، ایکسیپٹنس اینڈ پوزیشن۔ جب آپ باپ بیٹوں کو کر سکتا ہے، کوئی اور بندہ دوست کو کر سکتا ہے، جو بھی کوئی چاہے، تو یہ 3 اگر عناصر ترکیبی ہیں تو اگر وہ دیہاتی زمین ہے تو انتقال ہو جائے گا، اگر وہ چاہیں تو رجسٹری بھی کروا سکتے ہیں، رجسٹر ڈیڈ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جب چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو اس کے بعد اب آپ سے کوئی زمین نہیں چھین سکتا۔ باقاعدہ آپ انتقال کے بعد پھر ایک ہمارا ریکارڈ آف رائٹس ہوتا ہے پٹواری کے پاس، جسے ہم کہتے ہیں رجسٹر حق داران، مصر حقیقت۔ اس کے اندر جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ مالک مکمل گردانے جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ کا رقبہ وہ کوئی چھین نہیں سکتا، ایون دینے والا بھی واپس نہیں لے سکتا۔ نیکسٹ سوال ہے جی، دوسری شادی کے متعلق بتائیں۔ اب یہ تمام سوالات جو ہیں یہ جو ہے وہ ابہام کا شکار ہیں۔ 1961 میں ایوب خان کے دور میں یہ قوانین بنے تھے، آئلی قوانین۔ تو اب شریعت میں تو جائز ہے 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قدغن لگائی ہے کہ اگر آپ انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ بہرحال 1961 میں اہل قوانین میں انہوں نے قدغن لگائی کہ اگر دوسری شادی کوئی کرے گا تو بیوی سے اجازت لے، پہلی بیوی سے اجازت لے۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتی اور وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر بیوی اس کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتی ہے اور اس کو پھر جرمانہ اور سزا ہوگی۔ تو یہ ہے سیکنڈ میرج کا قانون۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی، کیا بیوی شوہر کے بغیر عدالت سے طلاق لے سکتی ہے؟ اب یہ پھر ایک مبہم سوال ہے۔ جب خامد طلاق نہیں دے گا، مثلا وہ چاہتی ہے، اگر وہ خرچہ نہیں دیتا، حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، حق المہر ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کے پاس کیا چارہ ہے؟ بیوی کے پاس عدالت میں ہی جائے گی نا۔ اب طلاق کے لفظ آپ نے لکھا ہے، اب طلاق کی 12 قسمیں ہیں، تو اب اس سے کیا کون سے آپ چاہ رہے ہیں کہ کون سی طلاق وہ لینا چاہتی ہے؟ اگر وہ طلاق ایک کھلا لینا چاہتی ہے تو عدالت کو جا کے صرف وہ اتنا دعویٰ کرے گی کہ میں اللہ اور اس کے حبیب کے قائم کردہ حدود کے اندر اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے اور میں اللہ اور اس کے حبیب کے جو ضابطے ہیں ان کے تحت زندگی نہیں گزار سکتی، تو عدالت فوری طور پر اس کی جو میرج ہے وہ ڈیزالو کر دیتی ہے، اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کچھ چیزیں ہیں، اگر تفصیل ہوگی 25% ہے، کچھ 50% ہے، اس قسم کی چیزیں وہ چھوڑنا پڑتی ہیں اور اسے طلاق ہو جاتی۔ تو آپ کا جو سوال تھا تو اس سے یہ ہے کہ وہ ہاں جی اس کے خامد کے بغیر عدالت میں جا سکتی ہے اور اپنی طلاق وہاں سے لے سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب سوال ہے کہ حمل کے دوران 3 طلاقیں بھیجی تھیں، یونین کونسل میں ثالثی نہیں کی، بچہ جو ہے 2020 میں پیدا ہوگا، ابھی تک طلاق مؤثر نہیں ہوئی، بیوی نے خرچہ کے لیے اور غیر معجل حق المہر اور جھوٹی جہیز کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، کیا حمل کے دوران طلاق مؤثر ہو جاتی ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی شرعی بیوی ہے اور ابھی حق المہر کا دعویٰ نہیں کر سکتی؟ لیکن یہ آپ نے 3-4 سوال ایک ہی سوال میں پوچھ لیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حمل کے دوران جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، البتہ عدت جو ہے اس کو نیکسٹ شادی کرنے کے لیے وہ وضع حمل ہوگا، بچہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ عدت کا جو ہے وہ پیریڈ ہوگا، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو دوسرا پورشن ہے سوال کا کہ جی ہم نے طلاق جو دی تھی وہ یونین کونسل میں مؤثر نہیں ہوئی۔ دیکھیں جی، ایک شرعی مسئلہ ہے، ایک پھر قانونی ہے۔ شرعاً تو آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اب قانونی سلسلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے within 90 days اگر یونین کونسل کو کہا کہ ہم نے طلاق میں واپس لیتا ہوں تو اوکے، آپ طلاق واپس لے سکتے ہیں۔
لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ حق المہر جو ہے وہ نہیں لے سکتی. حق المہر اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی نہ ہو تو تب بھی 50% جو ہے وہ اس کی حقدار خاتون بن جاتی ہے. جہاں تک حق المہر کا تعلق ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رخصتی نہ بھی ہو تو تب بھی 50% ہو جاتی ہے. ورنہ سمپل اگر اس میں اب یہ آپ نے نہیں لکھا کہ اس میں عند الطلب لفظ لکھا ہوا ہے کہ نہیں، آن ڈیمانڈ اگر وہ لکھا ہوا ہے تو شادی ہوئی ہے، صبح فرسٹ نائٹ گزری، صبح وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے حق المہر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کیونکہ سوال اس انداز سے آپ کا مبہم ہے تو میں بھی اس کو میرٹ پر جواب دے رہا ہوں. تو جہاں تک کہا جی نان و نفقہ، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوی ہے تو اس کا خرچے کا حقدار وہ ہے اور خامل باؤنڈ ہے کہ وہ اس کا خرچہ باقاعدہ ادا. اسی طرح جو ہم نے لکھا ہے کہ جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے جی زیوروں کا اور سامان جہیز کا وغیرہ وغیرہ. بچے عدالتوں میں تو سارے آگے کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں کیس جھوٹا ہے، چور بھی آگے کہتا ہے یہ کیس جھوٹا ہے. ہمیشہ جب لفظ عدالت کا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروو کریں گے. مثلاً سامان جہیز اب آپ نے یہ لکھا کہ کتنے کا ہے، تو اب سامان جہیز جو دعویٰ ہو گیا وہ اپنا ثبوت دے گی، آپ اپنا ثبوت دیں گے کہ کیا اس نے دیا ہے نہیں دیا وغیرہ وغیررہ. پھر آپ جو وکیل رکھیں گے وہ کس انداز سے جواب دیتا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے اس موقع پر کہہ رہا ہے کہ دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹا آپ کہہ رہے ہیں ہوگا، عدالت کو کیا پتا جھوٹا ہے سچا ہے، اس نے دیکھنے گواہان شہادتیں دیکھنی ہیں، اس کے مطابق عدالتیں فیصلہ کیا کرتی ہیں. تو وہ آپ کہیں گے جھوٹا ہے، وہ کہیں گے سچا ہے، تو پھر آپ کے گواہان جب آئیں گے اس طرح آپ نے کہا جی وہ شرعی بیوی ہے تو لہذا وہ حق میں دعویٰ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ دعوت کر سکتی ہے. تو یہ آپ کے جو مکسچر سوالوں کا اس کا جواب امید ہے آپ کو مل گیا ہوگا. نیکسٹ کوشچن ہے جی والد نے اپنے حقیقی بیٹے کو مختار عام دیا جو زرعی زمین کے متعلق تھا. مختار عام یہ تھا کہ یہ زمین اپنے دوسرے بھائیوں کے نام ٹرانسفر کروا دینا، لیکن اس نے کیا کیا اپنے تینوں بھائیوں کے نام زمین کروا دی. لہذا بیٹوں نے پھر سول کورٹ میں بیان دیا کہ میں نے بمطابق مختار نامہ عمل کروا دیا ہے. اس طرح سول کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا. اب ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے، کیا بنے گا؟ دیکھیں جی بات یہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مختار نامہ عام کیا چیز ہے. 3 قسم کے مختار ہوتے ہیں جب بندہ کسی کو اختیار دیتا ہے. ایک ہوتا ہے عدیم الفرصت ہونا کہ میں مصروف ہوں، میں عدالتوں میں نہیں آ سکتا، نمبر 1. نمبر 2 کہ میں اتنا شدید بوڑھا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، عدالتوں میں نہیں آ سکتا. تیسرا ہوتا ہے کہ میں پردہ نشین خاتون ہوں، میں عدالتوں میں نہیں آ سکتی. تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ مختار دیا جاتا ہے. آپ نے اس میں ایک وجہ بھی نہیں لکھی کہ کس بنیاد پر دیا گیا. چلو مختار نامہ ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہے اب آپ دیکھیں کہ مختار نامہ تو مل گیا. اب مختار نامے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پیروی مقدمہ، وہ مختار نامہ خاص ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جی کسی خاص کام کے لیے کسی کو اختیار دینا کہ آپ فلاں جگہ جائیں اور یہ کام کر کے آ جائیں. مختار نامہ عام جو آپ نے لکھا ہے یہ ہوتا ہے کہ جناب میری زمین جائیداد کسی کو دے دے، فلاں کو دے دے، تو یہ مختار نامہ اسے کہتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی. تو اب میں یہ حیران ہوں کہ آپ نے لکھا جی سول کورٹ نے بھی آپ کے خلاف کر دیا ہے اور اس نے اپنے بھائیوں کے نام کروا دی جائیداد. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ کا سوال مبہم ہے. اب دیکھیں مختار نامہ عام جو ہوتا ہے اس میں دینے والا جس کو اختیار دیا جا رہا ہے وہ جو پراپرٹی ہے اس کی تفصیل ہر لحاظ سے کرسٹل کلیئر ہوتی ہے کہ اتنی جائیداد ہے، اور یہ لکھا ہوتا ہے کہ کس کو کروانا ہے، جس کے نام کروانا ہے اس کی پھر ان کے نام پتہ جات، ان کی سکونت، رہائش وغیرہ تفصیلاً ہوتی ہے. تو اس نے اگر کروا دی ہے، جو آپ کا سوال ہے، اگر اس نے اپنے بھائیوں کے نام کروا دی ہے اور بیٹوں کے نام جو تھے وہ نہیں کروائی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
وہ آپ استقرار حق کا دعویٰ کریں گے کہ جناب یہ جو مختار نامہ عام ہے اس کے تحت جو ہے اس نے عمل نہیں کیا، جبکہ ہمیں کہا گیا تھا والد صاحب نے کہ مالک آپ ہوں گے، تو اس نے نہیں کرایا، لہذا ہم ہی مالک ہیں۔ تو اگر ایسی صورتحال ہے تو یوں ہوگا، لیکن اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو آپ نے کہا ہے کہ سول کوڈ نے آپ کے خلاف کر دیے۔ جہاں تک ہے کہ جی فلاں خاتون نے اپنے حصے سے وہ دستبردار ہو گئی تھی، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی حیثیت کو، مختار نامہ عام کی حیثیت کو، which is still intact۔ ایک طرف یوں ہو سکتا ہے، دوسری طرف کوریجنڈم بھی ہو سکتا ہے، اس کا تصحیح نامہ، اس کی درستگی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ہونی تھی ان تینوں کے نام، اس نے اپنے بھائیوں کے نام کروا لی ہے، تو اس کا کوریجنڈم اگر رجسٹری ہوئی ہے یا انتقال ہوا ہے تو اس کے کوریجنڈم بھی ہو سکتا ہے، اس تصحیح کے تحت وہ درستگی ہو سکتی ہے، سول کوڈ میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ دماغ سے ماورا ہے کہ جناب آپ نے سول کوڈ میں وہ جو سول جج صاحب نے آپ کے خلاف کر دیے اور آپ اپیل میں گئے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ نے کلیئر نہیں لکھا کہ سول کوڈ نے آپ کے خلاف کس بنیاد پر کر دیا۔ اگر اس میں وضاحت ہے مختار نامہ عام میں جیسا کہ ہوتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ حمید کے نام ہونی تھی اور اکبر کے نام انہوں نے کروا دی، تو یہ تو فراڈ کا کیس بھی ہو سکتا ہے، اور 463 471 یہ فورجری کا جو ہے یہ، اور 420 چیٹنگ، تو یہ اس کے خلاف فوجداری کیس بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ کیا ہے، اور آپ کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ جو آپ نے یہ فیکٹس لکھے ہیں یہ درست ہیں، اگر اسی طرح ہیں تو پھر مختار نامے میں جو کچھ جیسے لکھا ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا، انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے امید ہے جناب آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سوال کیا کریں، سوال کرسٹل کلیئر ہو، وضاحت کے ساتھ ہو، تاکہ قانون کے مطابق اس کا جواب دیا جا سکے۔ اگر پھر کوئی چیز رہ گئی تو پھر آپ کو اس کی وضاحت نہیں مل سکے گی۔ میں ایک بار پھر اپنا فون نمبر بتاتا ہوں جی، 0322 613 8423۔ آپ مغرب کے بعد روزانہ مجھ سے قانونی مشورے لے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس سے مطمئن کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ میری آپ سے ہمبل سبمیشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، جس سے میں آپ کا ممنون رہوں گا۔